अपने साथियों के दिलों का हाल तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान जाने की मुझे ज़रा बराबर खुशी न थी, बल्कि मेरे दिल में अनदेखे अंदेशों और वसवसों ने मुझे बेहाल कर दिया था। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा राजा तरीदेव की तरफ से था। मुझे ये लिखने में कोई आर नहीं कि वापसी के सफ़र के दौरान मैं खुद को इंतहाई बुज़दिल समझ रहा था, और उसकी वजह यह थी कि उस दौर में अवामी हुकूमत किसी की पगड़ी उछालने और उसे जलील और रुस्वा करने में जोरों शोर से मसरूफ थी। लाहौर के शाही किले, जमीन दोज उकूबत खाने और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के करीब दुलाई कैंप इस बात के गवाह थे कि वहाँ बेगुनाहों पर नाकर्दा गुनाहों की पादाश में कैसे कैसे अजियतनाक और इंसानियत से गिरे हुए वो मजालिम ढाए जा रहे थे कि इंसानियत कांप उठती थी। मैं अब पछता रहा था कि अव्वल तो मैंने राजा तरीदो के एहसान का बदला उतारने के लिए इस मिशन पर जाने की हामी ही क्यों भरी, और दूसरे रानी और सोनिया की हमदर्दी में रानी के जवाहरात बैंकॉक में क्यों छोड़ आया। अगर इसे अपने जवाहरात मिल जाते तो वो मेरा मशकूर होता और मेरी हर मुमकिन मदद करता, लेकिन बगैर जवाहरात के जाने से उसका चराग पा होना लाजमी था। सोच सोच कर मैंने बिल आखिर यही फैसला किया कि अपने साथियों को कुआलालंपुर में छोड़कर सिर्फ रानी, सोनिया और मैं उसके लड़के के साथ कराची जाऊं, और वहां जब राजा तरीदेव से रानी के मामला तय हो जाएं तो वहीं से बैंकॉक वापस आकर जवाहरात लूं और कुआलालंपुर से फिर साथियों समेत पाकिस्तान जाऊं। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मुझे अपने आइंदा मिशनों का आगाज ईरान से करना था। ईरान में उन दिनों शहंशाह रजा पहलवी की हुकूमत थी, और वो खुद और उसकी हुकूमत अमेरिका और अमेरिकन यहूदी लॉबी के हाथों खेल रहे थे। उन दिनों जायज तरीके से ईरान का वीज़ा मिलना या उसमें दाखिल होना नामुमकिन था। कोयटा के रास्ते हम जाहिदान तक निस्बतन बआसानी जा सकते थे। मुझे अपने साथियों की खैरियत भी मतलूब थी, और मैं नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान में बिला वजह किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए। मैंने ये तजवीज़ साथियों के सामने रखी तो वो मान गए, लेकिन सपना जिद करने लगी कि वो मेरे हमरा पाकिस्तान ज़रूर जाएगी, चाहे मुझे 2-3 रोज़ में ही वापस लौटना पड़े। मैंने हजार दिक्कत से उसे समझाया। शाम को हम सब होटल की कॉफी शॉप में चाय पी रहे थे कि मेरे इस्तिफसार पर रानी ने बताया कि उसका लड़का अपने कमरे में शायद सो रहा है, क्योंकि कई बार खटखटाने के बावजूद वो नहीं जागा। मैंने कॉफी शॉप के हाउस फोन पर उसके कमरे का नंबर मिलाया तो घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कमरे से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। मैंने रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर से कहा कि उस कमरे की चाबी गलती से अंदर रह गई है, लिहाजा मास्टर चाबी से उसे खुलवा दिया जाए। मैनेजर ने होटल के 2 कारकुनों को मास्टर चाबी देकर मेरे हमरा भेजा। कमरा खुला तो मैंने कारकुनों को वापस भेज दिया। कमरा बिल्कुल खाली था और राजे के लड़के का कहीं नामो निशान न था। मैंने बाथरूम देखकर मजीद तसल्ली कर ली और दरवाजा बंद करके कॉफी शॉप में बैठे साथियों को बताया कि लड़का गायब है। ये लड़का हमारे लिए मुसलसल मुसीबत बना हुआ था। मैंने रानी, सोनिया और लड़के के हमरा अगले रोज 11 बजे की फ्लाइट से कराची जाना था, और अब ये गायब था। इतने बड़े और अनजान शहर में उसकी तलाश भी नामुमकिन थी। मैं सर पकड़कर रह गया। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। उमर ने हस्बे वादा कल की फ्लाइट से हमारा असलहा भी लिफ्ट हंसा के जहाज से कराची भिजवाना था। मैंने सबसे पहले तो उमर को सुनाई गोलक फोन किया। बदकिस्मती से वो घर पर और ना ही दफ्तर में मौजूद था। मैंने दोनों जगहों पर पैगाम छोड़ा कि उमर के पहुंचते ही उसे कहा जाए कि सेंट्रल हॉलिडे इन कुआलालंपुर में फोन करे। मैं इतना बेचैन हो रहा था कि कॉफी शॉप से उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं आंखें बंद किए सोचों में गर्क अपने बेड पर दराज था कि मुझे अपने माथे को नाजुक उंगलियों से दबाने का एहसास हुआ। मुझे भी सुकून की जरूरत थी, लिहाजा मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। यकायक मुझे महसूस हुआ जैसे लोहे की कीलें मेरे माथे में घुसी जा रही हैं। मैंने एकदम आंखें खोल दी। ये सपना थी। ना मालूम किस वक्त वो मेरे कमरे में आई और मेरा माथा सहलाने लगी थी। मैंने उसका हाथ अपने माथे से हटाना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने माथे पर से मन भर वजन उठाने की लाहासिल कोशिश कर रहा हूं। अपनी सारी जिस्मानी ताकत को इकट्ठा करके मैं बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठा
اور پھولے ہوئے سانس لیتا سامنے پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں حیران تھا کہ سپنا میں یکایک اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کی چمکتی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے میں نے ایسی حالت میں آج پہلی بار دیکھا تھا۔ میں حیران اور سراسیمہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بھاری اور سخت لہجے میں بولی، تم نے مجھے، میری ماں اور میرے محبوب کو گولیوں سے ہلاک کر کے اور ہمارے جسموں کو جلا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری آتمائیں بھی ہمارے جسموں کے ساتھ ہی جل گئی ہیں، لیکن آتما ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تم سمجھتے تھے کہ ہمیں مار کر تم اپنی زندگی شانتی سے گزار سکو گے تو یہ تمہاری بھول تھی۔ یاد کرو وہ رات جب میری ماں نے تمہیں پانی کے لگن میں تمہارا حال اور مستقبل دکھایا تھا اور تم سے معاوضے میں تمہارے ایک ساتھی کو میرا جیون ساتھی بنانے کی خواہش کی تھی۔ تمہارا ساتھی خود میرے پاس آیا تھا اور تم نے ہمیں ایک ہونے سے پہلے ہی مار دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں اسی وقت اپنی انگلیاں تمہارے سر میں گھسیڑ کر ہلاک کر دوں، لیکن نامعلوم تم نے اپنے دائیں بازو پر کیا باندھ رکھا ہے کہ میری طاقت سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارا پیچھا کبھی نہ چھوڑوں گی۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا پیچھا کبھی نہ چھوڑوں گی۔ میں آتما ہوں اور میں زیادہ تپسیا کروں گی، منتروں کا جاپ کروں گی اور اس طاقت کا توڑ کروں گی جو تمہارے بازو پر بندھی ہوئی ہے۔ میں اب جا رہی ہوں، لیکن بہت جلد ہی واپس آؤں گی۔ میں آنکھیں جھپکے بغیر سپنا کو دیکھتا رہا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اب وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور اپنی مدھم اور نارمل آواز میں کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی کہ میرے قرب سے آپ کو سکون ملے گا، لیکن شاید آپ کو میرا اپنے بیڈ پر بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے کمرے سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، سپنا تم یہیں بیٹھی رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے تم میرے کمرے میں آئی ہو تو کیا تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے یا تم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہے؟ سپنا تعجب سے میری بات سن رہی تھی۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولی، کوئی غیر معمولی بات نہ تو ہوئی اور نہ ہی میں نے محسوس کی۔ آپ کے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھے ہوئے میں بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے نہیں روکا۔ میں اپنی زندگی کے تصورات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے آپ کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ میں تو اپنے خیالات میں ایسی گم تھی کہ جب آپ نے مجھ سے بات کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنے بیڈ پر لیٹے ہونے کے بجائے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جادوگرنی کی بیٹی کی شیطانی روح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سپنا کے جسم میں حلول کر گئی تھی۔ مجھ سے سپنا نے اس شیطانی روح کے حلول ہونے کے دوران جو باتیں کی تھیں، سپنا ان سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نے سپنا پر جادوگرنی کی آتما کے اس میں حلول کرنے کا ذکر نہیں کیا اور اسے یہ کہہ کر اپنے کمرے سے جانے کا کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ سپنا کے جانے کے بعد میں پھر بیڈ پر چلا گیا۔ گزرے ہوئے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے آگے سے گزرنے لگے۔ برما میں ارکان کے صوبے میں جادوگرنی اس کی بیٹی کے سحر سے اپنے ہوش و حواس کھو کر میرا تھائی ساتھی اپنی جیکٹ اتار کر جادوگرنی کی بیٹی کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں نے ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کے مردہ جسموں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ختم کرنے کے بعد سے آج تک میں غیر متوقع مشکلات میں گھرتا جاتا تھا۔ بھارت میں آسام کے بارڈر سے داخل ہوا تو بھارتی فوج کا میجر میرے پیچھے پڑ گیا۔ اسے ختم کر کے آگے بڑھے تو مگ اور مورنگ قبائل سے بلا وجہ جھڑپوں میں اتنے افراد ہلاک ہو گئے۔ رانگا ماٹی پہنچنے سے پہلے بنگلہ دیشی فوجیوں کو ہمیں مجبوراً ختم کرنا پڑا۔ چکما قبیلے کے سردار کی مخالفت کے باعث 100 کے قریب ان کے لڑاکے ہمارے ہاتھوں ختم ہوئے۔ چٹاگانگ میں بھی ایک مخبر کو ختم کرنا پڑا۔ کھلنا میں رفیق اور بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا اور پھر شانتی پور میں تھانے کے سارے عملے اور گائیڈز کو ختم کرنا اور بمبئی میں گوگلے کے گروہ کا خاتمہ، یہ سب نہ تو میرے پروگرام میں شامل تھا اور نہ ہی مجھے ایسی سچویشن سے دوچار ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ تھا۔ بھارتی اسٹیمر کو ڈبونے اور سارے عملے کو ختم کرنا بھی پہلے سے طے شدہ نہ تھا۔ حالات خود بخود ایسا رخ اختیار کر دے گئے کہ ہمیں اتنا زیادہ خون بہانا پڑا۔ کسی بھی انسان کو ختم کرنے سے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو،
خوشی نہیں ہوती، لیکن میری اور میرے ساتھیوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اگر ہمیں جنونی قاتل کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اب بے حساب گولیوں کے تبادلے کے باوجود مجھے ذرا سی خراش تک بھی نہ آئی۔ مجھ پر تاک تاک کر گولیاں اور زہر میں بجھے ہوئے تیر برسائے گئے، لیکن میں ان سے بھی بچ نکلا۔ میرے بازو پر جو تعویذ بندھا تھا اس پر اللہ پاک کے اسماء جلالی اور ان برگزیدہ ہستیوں کے نام تھے جو میرے عقیدے کے مطابق اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم اور تعویذ کا اثر تھا کہ جادوگرنی کی روح بھی سوائے میرے لیے مشکلات پیدا کرنے کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس شیطانی اثر والی روح نے ظاہر ہو کے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اس بار تو وہ سپنا کے جسم میں داخل ہوئی تھی، اور اگر اس شیطانی آتما کو جلد از جلد ختم نہ کیا جاتا تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر عمر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوالالمپور میں ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے فوری ملنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ اپنے آدمیوں سے کہے کہ ہمارے کل پاکستان روانگی ملتوی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا اسلحہ ایئرپورٹ پر نہ پہنچائیں۔ عمر نے فون پر ہی ہمارا پاکستان جانے کا پروگرام ملتوی ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، عمر بھائی، صرف باتیں کر کے وقت برباد کرنے کے بجائے اگر تم فوری میرے پاس آ جاؤ تو ممکن ہے درپیش مشکل کا کوئی حل نکل آئے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آدھ گھنٹے میں عمر ہوٹل میں آ گیا۔ میں نے اسے راجے کے لڑکے کے غائب ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، میں نے اپنے 3 محافظ تمہیں بتائے بغیر ہوٹل میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میرے یہاں پہنچنے پر 2 محافظوں نے بتایا کہ میرے ہمراہیوں میں سے ایک نوجوان لڑکا ہوٹل سے باہر نکلا تو ایک محافظ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ انجان شہر ہونے کے باعث وہ کہیں راستہ نہ بھول جائے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ یا تو لڑکے کے ہمراہ واپس آ جائے گا ورنہ اکیلا آ کر یہ بتا دے گا کہ لڑکا کہاں پر ہے، اس لیے لڑکے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے تفصیلاً جادوگرنی کا واقعہ بتا کر کہا کہ سپنا میں آج پہلی مرتبہ جادوگرنی کی بیٹی کی روح حلول کر گئی تھی۔ اس دوران سپنا نے جو باتیں کیں اسے ان باتوں کا پہلے قطعی علم نہ تھا۔ میں نے روح کے حلول کرنے کے دوران سپنا کی حالت، آواز اور اس کی انگلیوں کی طاقت اور اس کی وہ ساری باتیں عمر کو بتائیں اور کہا، اگر جادوگرنی نے مجھے ماضی، حال اور مستقبل کے عکس پانی کے لگن میں دکھائے نہ ہوتے اور ماضی اور حال کے عکس بالکل درست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سپنا کی اس کیفیت کو کسی غیر انسانی طاقت کی وجہ تسلیم نہ کرتا، لیکن آنکھوں دیکھے حالات کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں۔ عمر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ہم کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ گیٹنگ ہاؤس جو کوالالمپور سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک 8000 فٹ اونچا پہاڑ ہے کہ راستے میں ایک غار میں ایک بوما یعنی جادوگر یا سفلی عمل دور کرنے والا رہتا ہے۔ اس کے عمل سے میرے ایک عزیز کا علاج ہوا اور اس کی بیوی میں اثر آ جانے پر اس اثر کو بومے نے اپنے عمل سے اسے اتنی اذیت دی کہ وہ بدروح دوبارہ واپس نہ آنے کی قسم اٹھا کر چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ وہ بوما کتنا بھی لالچ دو اپنی کٹیا اور غار سے باہر نہیں آتا۔ اس نے کٹیا کے گرد حصار بنا رکھا ہے۔ ہمیں سپنا کو لے کر اس کے پاس جانا ہوگا، لیکن سپنا کو یہ علم نہ ہونے دینا کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہ بوما اپنا عمل آدھی رات کے وقت کرتا ہے۔ عمر نے مجھے یہ بھی کہا کہ رات کو ٹھیک 10 بجے اس کی ایک گاڑی مجھے اور سپنا کو بوما کے پاس لے جائے گی، تب تک وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ عمر تقریباً 1 گھنٹہ میرے ہمراہ رہا۔ اس دوران راجے کا بیٹا واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے اس سے بغیر اجازت باہر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے اکھڑے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، تم نے اب تک مجھ سے جو سلوک کیا ہے اس کا جواب تمہیں پاکستان جا کر دینا ہوگا۔ عمر کے ساتھ ہی میں ہوٹل سے باہر آیا تو محافظ نے بتایا کہ رانی کا لڑکا موٹر سائیکل رکشہ لے کر سیدھا پاکستانی سفارت خانے گیا اور تقریباً 2 گھنٹے اندر رہا۔ اس کی واپسی پر سوٹ میں بلبوس سفارت خانے کا کوئی افسر اس کے ساتھ اس عمارت سے باہر آیا اور سفارت خانے کی گاڑی اسے ہوٹل چھوڑ گئی۔ محافظ موٹر سائیکل رکشے پر گاڑی کے پیچھے ہوٹل پہنچا۔ میں سمجھ گیا کہ سفارت خانے میں لڑکے نے افسران کی منت سماجت کر کے پاکستان میں اپنے باپ سے بات کی ہوگی اور اس کے باپ کی ہدایت پر ہی سفارت خانے کی گاڑی اسے ہوٹل چھوڑنے آئی ہوگی۔ لڑکے کا پاسپورٹ میرے پاس تھا، لیکن راجا کی ہدایت پر اس کے لیے نیا پاسپورٹ بھی بن سکتا تھا۔ عمر سے مشورہ کرنے کے بعد ہم محافظوں سمیت ہوٹل کے اندر چلے گئے۔
میں نے لڑکے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول کر لڑکے نے جو ہی باہر جھانکا میں دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا۔ میرے پیچھے ہی محافظ اور عمر بھی کمرے میں آ گئے۔ میرے کہنے پر دو محافظوں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور تیسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اپنے محکمے لی ہوئی ٹریننگ کے مطابق اس کی مخصوص نسوں کو دبایا۔ آج منٹ میں ہی وہ مکمل بے ہوش ہو کر محافظوں کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ عمر کے اشارے پر محافظ اسے اٹھا کر ہوٹل کے باہر عمر کے محافظوں کی گاڑی میں لے گئے۔ عمر نے ویٹر کو کمرے میں طلب کیا اور لڑکے کا سارا سامان چیک کروا کر بیل بوائے کے ذریعے ریسیپشن پر منگوایا اور اس کے کمرے کی ادائیگی کر کے اسے چیک آؤٹ کروا دیا۔ عمر نے چلتے وقت مجھے کہا کہ اس لڑکے سے اپنی واقفیت اور کسی قسم کے تعلق کو ظاہر نہ کرنے کا میں اپنے ساتھیوں کو کہہ دوں۔ یہ لڑکا ہماری پاکستان روانگی کے وقت تک اس کے اس معتمد ساتھی کے پاس نظر بند رہے گا جس کے پاس کوالالمپور پہلی بار آنے پر ہم گئے تھے۔ میں نے عمر کے رخصت ہونے کے بعد سپنا کو کہا کہ آج رات میں تمہیں لمبی سیر کے لیے گیٹنگ ہائٹس پر لے جاؤں گا۔ وہ یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور رات کو 10 بجے جب ہم عمر کی گاڑی کے انتظار میں ریسیپشن کی لابی میں بیٹھے تھے تو وہ نیلی ساڑی میں بہت بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ عمر کی ایک گاڑی ٹھیک 10 بجے ہمیں لینے کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ایک محافظ بھی ہمراہ تھا۔ مین روڈ پر تقریباً 40 کلومیٹر جانے کے بعد ہماری گاڑی اس سڑک پر ہوئی جو گیٹنگ ہائٹس کو جاتی تھی۔ 2 کلومیٹر کے بعد ہی چڑھائی شروع ہو گئی۔ بہت سے قارئین نے راولپنڈی سے مری اور مری سے نتھیا گلی جانے والی سڑکوں پر سفر کیا ہوگا۔ ان کے مقابلے میں یہ سڑک 45 درجے کے زاویے پر بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ 8 سلنڈر انجن کے باوجود ہماری گاڑی نے زیادہ سفر پہلے گیئر میں ہی کیا۔ ہماری گاڑی آدھے راستے میں ہی ایک تنگ سڑک پر کچھ دور آگے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ عمر نے ہمیں یہیں رکنے کا اور اس کا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ پون گھنٹے بعد عمر خان بھی اپنے محافظوں سمیت وہاں پہنچ گیا اور ہمیں لے کر اس گچھا یعنی غار کی طرف چلا جہاں بوما رہتا تھا۔ اندھیری رات میں ٹارچوں کی روشنی میں ہم غار کے اندر داخل ہوئے۔ غار کے شروع میں ہی لکڑیوں کے جلتے الاؤ کی روشنی میں سفید لمبی داڑھی اور لمبی جٹاؤں والا ایک سادھو بیٹھا کسی منتر کے جاپ میں مشغول تھا۔ سپنا بہت حیران تھی کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا بھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خود بھی صحیح علم نہیں۔ غار میں سادھو کو دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ عمر کے محافظ غار کے باہر رک گئے۔ عمر سادھو کے سامنے الاؤ کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے سپنا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سادھو نے جاپ کا ایک دور ختم کر کے آنکھیں کھولیں۔ عمر نے ملائشین زبان میں ایک دو لفظ ہی بولے تھے کہ سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا اور آگ میں کچھ ڈال کر جس سے آگ تیزی سے بھڑکی پھر جاپ شروع کر دیا۔ یکایک سپنا کی حالت بگڑنے لگی اور اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جیسی ہوٹل کے کمرے میں ہوئی تھی۔ سادھو نے آگ میں پھر کچھ ڈالا۔ سپنا تلملا رہی تھی۔ میں اور عمر اس سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ یکایک سپنا نے بھاری اور کرخت آواز میں ایک چیخ ماری اور کراہتے ہوئے اردو میں بولی، مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ اصل پاپی تمہارے سامنے بیٹھا ہے جس نے میری ماں، میرے ہونے والے پتی اور مجھے گولیاں مار کر ہلاک کیا اور پھر ہمارے بے جان جسموں کو آگ سے جلا ڈالا۔ سزا اس پاپی کو دو۔ سادھو نے سپنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اردو میں کہا۔ عمر نے بعد میں بتایا کہ سادھو کو ملائشین زبان کے سوا کسی نے کبھی نہ کچھ پوچھا ہے اور نہ ہی سادھو نے پہلے کسی اور زبان میں بات کی تھی۔ پاپی اگر یہ ہے تو اس بے گناہ لڑکی کو تو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ جا اور اپنے دشمن سے بھیڑ جا، لیکن تجھ میں نہ تو اب اتنی طاقت ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ جو تعویذ اس نے اپنے بازو سے باندھ رکھا ہے اس کے باعث کوئی جادوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ تیری ماں کی آتما نے بھی اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن اس تعویذ کے آگے اس کی کچھ نہ چلی اور سوائے اس وقتی مشکلات میں پھنسانے اور اس کے ہاتھوں اس کے دشمنوں کے مروانے کچھ نہ کر سکی۔ تیری تپسیا تو تیری ماں سے بہت کم ہے۔ جب وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو کیا کر سکتی ہے؟ پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک کرواؤں گی۔ سپنا نے اسی کیفیت میں جواب دیا، کمبخت چھوکری، تو شاید یہ نہیں جانتی میں کتنی شکتی کا مالک ہوں اور شاید یہ بھی بھول بیٹھی ہے کہ کوئی آتما جب کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی مکتی بھی اسی جسم کی مکتی کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو ایک عورت کے جسم میں ہے اور تیری شکتی اسی عورت
عورت کی اپنی شکتی جتنی رہ گئی ہے، اب میرے وار سے بچ۔ سادھو نے یہ کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے زمین پر پڑے مٹھی بھر کے موٹ اٹھائے، سپنا کو مارے۔ سپنا کو لگتے موٹ زمین پر گرے اور سب کو فوراً ہی آگ لگ گئی۔ موٹوں کے جلتے ہی سپنا اسی بھاری آواز میں چیخنے لگی، میں جل گئی، بھگوان کے لیے مجھے معاف کر دو۔ چیختے اور کراہتے ہوئے سپنا کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے جسم پر یوں ہاتھ مار رہی تھی جیسے آگ بجھا رہی ہو۔ سپنا کی یہ حالت دیکھ کر عمر اور میں بھی کھڑے ہو گئے اور اسے تھامنے ہی لگے تھے کہ سادھو نے ہمیں بلند آواز سے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ سپنا کی چیخیں بلند سے بلند تر ہو رہی تھیں اور وہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ سادھو نے پھر مٹھی بھر کر موٹ سپنا کو مارے۔ یہ موٹ بھی سپنا کو لگتے ہی جل اٹھے۔ سادھو سپنا کو تڑپتے دیکھ کر بولا، اس کا شریر تو پہلے ہی بھسم ہو چکا تھا، آج اس کی آتما بھی جل گئی۔ تڑپتی تلملاتی سپنا بھی زمین پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ سادھو نے پھر ایک مٹھی موٹ سپنا کو مارے لیکن اس بار اس کو آگ نہیں لگی۔ سادھو نے یہ دیکھ کر کہا، اس لڑکی کو اب اس گندی آتما سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا ہے اور اسے جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ یہ کہہ کر سادھو نے مجھے کہا، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے تعویذ کی وجہ سے میری شکتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر سادھو پھر اپنے جاپ میں مشغول ہو گیا۔ میں نے سپنا کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ نقاہت کے مارے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اور عمر نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا اور بازوؤں کے سہارے اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے کوالالمپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے آگے عمر کی گاڑی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر بھی سپنا اس قابل نہ ہوئی تھی کہ خود لفٹ تک جا سکے۔ ریسیپشن سے اس کے کمرے کی چابی لے کر عمر اور میں اسے سہارا دیے اس کے کمرے میں لے گئے اور اسے بیڈ پر لٹا کر کمرہ بند کر کے باہر آ گئے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ سفلی علم کا یہ ماہر سادھو جادو کرنے اور اسے اتارنے کے 1000 رنگٹ اور بدروق کو بھگانے کے 5000 رنگٹ فیس لیتا ہے۔ چونکہ مجھے اس کا علم تھا اس لیے واپس آنے سے پہلے میں نے 5000 رنگٹ کے نوٹ اس کے بائیں جانب پڑے پیالے میں رکھ دیے تھے۔ اگلی صبح میں نے سپنا کو ہاؤس فون سے فون کیا تو وہ بڑی تھکی ہوئی اور مزمحل آواز میں بولی، آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے میں بالکل تیار تھی، پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بیڈ پر ایسی گری کہ آج صبح ہی ہوش آیا۔ رات میں نے اتنا بھیانک سپنا دیکھا ہے کہ خوف سے ابھی تک کانپ رہی ہوں۔ میں تو جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور اب بھی میں نے وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر طبیعت ناساز ہو تو بھیانک سپنے آتے ہیں، تم ناشتہ وغیرہ کرو اور اس وقت تک آرام کرو جب تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہ ہو جائے۔ معزز سامعین، بدروح اور آتما کے تکلیف دینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ شاید مصنف کو اس جادوگرنی کے جادو کے برے اثرات نے گھیر لیا ہو۔ اس طرح کے لوگ اپنے حصار کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کر دیتے ہیں۔ جب مصنف نے انہیں مارا تو ممکن ہے کہ حصار کا عمل مصنف کو اذیت دینے کے لیے ایسی صورت میں ظاہر ہوا ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔